बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो ड्रामा जारी है, जो खेल स्क्रिप्ट मुख्तदर हलकों की तरफ से अभी तक खेला जा रहा है, उसकी समझ बड़ों को भी नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी या नून लीग की बनेगी या मिक्सचर बनेगा या फिर इस मुल्क के अंदर कुछ और ही होगा, ये किसी को नहीं पता। हर घंटे के बाद एक नई डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कमिश्नर की तरफ से बयान हो या फिर कोई किसी छापा खाने के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके अंदर जो वोट पेपर जो छापे जा रहे हैं उनका बयानिया हो, या फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड 70 सालों से मुल्क को लूटने वाले जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई बात हो। और हर घंटे के बाद एक नई डेवलपमेंट आती है और इस डेवलपमेंट के बाद ये कहा जाता है कि शायद अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का कुछ नया ही सीन आएगा। कुछ इमरजेंसी की बातें करते हैं, कुछ किसी और तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम और ख़ास बात है वो ये है कि अगर हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को सामने रख के तजिया करें तो हर घंटे के बाद जो डेवलपमेंट होती है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफ़ेक्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पड़ता है। उसकी हमदर्दी भी ज़्यादा होती है, जो धांधली की जाती है वो भी सरेआम नंगे हो रहे हैं, चाहे उसमें अदलिया हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या ब्यूरोक्रेट्स हों या दीगर जो मुख्तदर हलके हैं, वो सारे के सारे नुमायाँ नंगे होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की जो जगह सही है वो अपनी जगह पे है। जिस तरह से आज 2 बड़े इत्तेहाद हुए, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद अहमद रज़ा साहब के साथ हुआ और फिर MWM जो वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से जो इत्तेहाद हुआ राजा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं। एक का ताल्लुक़ सुन्नी जमात से है और दूसरे का ताल्लुक़ अहले तशी से है। इन दोनों ने पहले भी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके साथ ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ हैं, गैर मशरूत तौर पर उसके साथ हैं, उसके बयानिए के साथ हैं जो उसने इंटरनेशनल लेवल पे इस मुल्क को अपना जो मकाम है दिलवाने की बात की है, हम उसके साथ हैं। किसी का दबाव हमें कबूल नहीं है। और यहाँ तक कि अहमद रज़ा साहब ने ये कहा, सुन्नी इत्तेहाद वालों ने, कि जो धांधली हुई है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जो ये सारी बदमाशी की जाती है, ये राना सनाउल्लाह इसके पीछे है। और पिछले 72 घंटों में जो कुछ हुआ उसके पीछे भी राना सनाउल्लाह है। ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ ताकतवर अपने आप को खुदा समझने वाले वो फ़ैसला करते जा रहे हैं, एक के बाद एक नया ड्रामा, नया स्क्रिप्ट लेके आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुदरत जो बैठी हुई है, जो अपना फ़ैसला सुनाती है, जिसके फ़ैसले के आगे किसी का फ़ैसला नहीं चलता, वो हर उनके फ़ैसले को रद्द करने के बाद फिर एक नई चीज़ सामने आती है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बेहतर होती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के साथ और वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इसलिए इत्तेहाद कर रही है कि इनके उम्मीदवार पाकिस्तान की अदलिया की और काजी साहब की मेहरबानी की वजह से सारे आज़ाद लड़े थे। उनके पास जो इंतखाबी निशान थे वो भी कोई सब्ज़ी मंडी थी, कोई पूरे का पूरा जेज़ का सामान था। अब उनको ज़रूरी है कि वो किसी सियासी जमात के साथ अपने आप को इत्तेहाद करके उसमें उस प्लेटफार्म में शामिल हों, तो उस वजह से उन्हें मजबूरन ये इत्तेहाद करना पड़ रहा है। फजल रहमान साहब ने भी जो बयानिया दिया, जो कुछ पहले दिन कुछ और कहा, दूसरे दिन फिर वापस यू टर्न ले लिया, उनका तो खैर शायद अपना ही दुख था
اور وہ اپنے دکھ میں یہ سب کچھ کہتے جا رہے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے میں اور جو جس طرح سے حالات دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ یا تو اس ملک کے اندر کوئی حکومت بنائے گا ہی نہیں، نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی، اور حالات اس طرح سے ٹرن ہو رہے ہیں کہ واپس تحریک انصاف بنائے گی یا پھر اس کے اوپر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں آخری اس بات کی طرف۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک چھوٹے سے کمینے شخص کو بڑا عہدہ دیا جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی شخص کی حیثیت ہی نہ ہو، اس کی ویلیو ہی نہ ہو، وہ ایسی جو اپنے دور میں لاہور کے مارکیٹ کے اندر جا کر کپڑوں کی دکان پہ یہ کہتی تھی کہ مجھے نوکری دی جائے، کپڑے سیل کرنے کی دکان پہ مجھے نوکری دی جائے، مریم اورنگزیب، جس کی نہ حیثیت کسی بھی حوالے سے نہیں ہے، نہ وہ سیاسی ہے، نہ وہ سماجی ہے، نہ وہ باشعور ہے، نہ وہ سمجھدار ہے، اور اس نے اتنے چھوٹے سے منہ سے ایسی بات کی عمران خان کے حوالے سے کہ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ اس کی اوقات کیسے ہے کہ یہ بات کرے؟ وہ شخص جو پاکستان کا ہیرو ہے، وہ شخص جو پوری دنیا کا ہیرو ہے، اس شخص کی، عمران خان کی جوتی کی جو تلہ ہے اس کے بھی قیمت کی یہ مریم اورنگزیب نہیں ہے، اور اس نے یہ بیان دیا۔ اور شرم کا بات ہے، شرم کا مقام ہے پاکستان کے ان تمام مقتدر حلقوں کے لیے، ان بیوروکریٹس کے لیے، ان عدلیہ کے لیے جو اس بات پہ کسی قسم کا نوٹس نہ لے سکے، جو یہ نہ کہہ سکے کہ تو کیسے کہہ سکتی ہے کہ سر قلم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ مریم اورنگزیب اور اس کے پیچھے پورے اس کے ہینڈلر، اس کی ٹیم، رانا ثناءاللہ یا دیگر جو لوگ ہیں وہ ملوث ہوں گے اور وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اوقات کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پچھلے 35 سال تک جو اقتدار دیا وہ کیسے دیا، اور شاید کہ وہ 35 سال جو ان کی رسی ڈھیلی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا، اب اس رسی کو ٹائٹ کیا۔ یہ اپنے ہی جوتیاں اپنے ہی منہ پر مارتے ہیں، اپنی ہی جوتیاں اپنے ہی سر پر مار کر یہ بے عزت ہو رہے ہیں۔ کہیں سے ان کی دھاندلی، وہ جو بیلٹ باکس میں ڈالنے والے جو ووٹ ہیں، وہ پیپر ہیں، وہ چھپائی کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں۔ کبھی ان کا اپنا کمشنر جو 30 سال کی سروس میں ان کا چہیتا رہا، اور جب اس نے سچ بات کی تو اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ میں پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میاں نواز شریف بھی یہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں حکومت نہیں لیتا، تو یہی مریم نواز، یہی رانا ثناءاللہ اور یہی ٹاؤٹ کہیں گے کہ میاں صاحب کا دماغ بھی خراب ہو گیا، یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی لالچ کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی مستی طاقت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کے دل میں عوام کا، اس ملک کا، اس خطے کا، اس دھرتی کا کوئی درد نہیں، کوئی ان کے اندر کوئی پلان نہیں، اور نہ یہ وفادار ہیں۔ مجھے صرف اس بات پہ اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ تاریخ جب یہ لکھی جائے گی تو اس میں اس سوال کا کیسے جواب ڈھونڈیں گے کہ یہ لوگ کس قدر لالچی تھے، اور وہ جو طاقتور حلقے تھے، جو فیصلہ ساز تھے، جو ان کو ہٹا سکتے تھے، جو ان کو سزا دے سکتے تھے، وہ کس بیس پر ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات کو کسی دانشور کی طرح سے لے کر آگے اس کو چلاتے تھے۔ ہمارے قاضی صاحب جو اس وقت عدلیہ کے سب سے اعلیٰ پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کی تو عجیب و غریب قسم کی منطق ہے۔ پہلے دن ان کے اوپر کمشنر نے سرعام الزام لگایا، اور پھر وہی یوٹیوبر، اللہ کی بھی قدرت دیکھیں کہ جو شخص جس پہ طنز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے سامنے لا کے اسے کھڑا کرتا ہے۔ قاضی صاحب کو بھی پھر یوٹیوبر کے آگے بات کرنی پڑی، اور جب اس نے پوچھا سوال کہ آپ کے اوپر الزام لگا اس طرح سے جو کمشنر صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے گئے، تو قاضی صاحب کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ قاضی صاحب، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کے دور میں بات چھپتی نہیں ہے۔ اسی صحافی نے آف دی ریکارڈ پہلے آپ سے بات کی، اور آپ کو سب کچھ علم تھا، آپ کتنی ڈٹائی سے، کتنی جھوٹ بیوقوف اور کس طرح سے عوام کو بیوقوف سمجھ کر جھوٹ بولتے ہیں،
کیا یہ آپ کا منصب بنتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے بلہ چھینا، آپ نے زیادتی کی، آپ نے آزاد امیدواروں کے حق میں جو دھاندلی تھی اس کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے سب کو اجازت دی، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کمشنر اس میں ملوث نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب، یہاں کے الیکشن میں تو آپ ڈائریکٹ ملوث تھے، چیف جسٹس ہو کر آپ آر او ڈی آر او اور چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں تک کی آپ کی رسائی تھی، آپ کے آرڈر پہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ تو کمشنر تھا، اس کا تو آرڈر چلنا تھا۔ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہ کس طرح کا جو سینیریو ہے وہ بنے گا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو یا کسی قوم کو، کسی معاشرے کو بدلتا ہے، بہتری کی طرف لے کے آتا ہے، تو اسے پہلے تہس نہس کرتا ہے، اسے بالکل مٹی میں ملاتا ہے، اس کے بعد پھر اس زمین سے جو اگتی ہے فصل وہ تا دیر بھی ہوتی ہے، پائیدار بھی ہوتی ہے۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو زمینی خدا کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والا وقت عمران خان کا ہے، اور عمران خان کے ساتھ جس طرح سے یہ مذہبی جماعتیں، جس میں سنی اتحاد ہو گئی یا جو وحدت المسلمین ہیں، ان کا جو اتحاد ہے، یہ بھی اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ قدرت ان کا ساتھ دے رہی ہے اور آنے والا وقت ان کے لیے ہوگا۔ ابھی اگر کچھ 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے نون لیگ یا پیپلز پارٹی مل کر اگر کوئی مربع ٹائپ قسم کی حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہ بن جائے گی، لیکن اس بنانے میں ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ان کی رئیس نون کی اور پی پی کی جو رئیس ساکھ ہے، سیاسی ساکھ، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ اینڈ پہ اپنی موت آپ مریں گے۔ ایک طرف ان کا وہ جو خدائی بیانیہ ہے وہ ہوگا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوگی۔ پھر اس دفعہ تو 80% اگر پی ٹی آئی جیتی، آئندہ الیکشن میں وہ 100% واش کرے گی، اور پھر ان لوگوں کو سیاست کرنے کے تو دور کی بات ہے، یہ دھرتی بھی جگہ نہیں دے گی۔ دیکھتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اور 2 ٹکے کی اس مریم کے ساتھ، پھر رانا ثنا کے ساتھ قدرت کیسا ریئیکٹ کرتی ہے، اور کس طرح سے ان کے جو خدائی دعوے ہیں وہ بدلتے ہیں، کس طرح سے ان کے آگے آتے ہیں، اور یہ کہاں تک اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پاکستان میں کل کون سا نیا اسکرپٹ آتا ہے، نیا ڈرامہ آتا ہے، اور نیا پنڈورا باکس کیا کھلتا ہے۔ تب تک کے لیے ایک بار جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔